रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ये काम न करो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाहि अला बसीरा अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। क़ाल अज़्ज़ व जल वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअख़ीहि मा युहिब्बु लिनफ़्सिहि। फ़क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जैसे माशाअल्लाह आपने तफसील से बात सुनी और आखिर में आपने ये बात सुनी कि भाई इस मुबारक मेहनत को हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना के करना है, इसको अपना असल काम बनाना है। दुनिया के सारे काम छोटे हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत और आपका काम सबसे ऊपर। जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे बुजुर्ग, सबसे ऊंचे, जैसे कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बात आज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर कब से खोल कर फोटो खींच रहे बाबा, जगह जगह फोटो खींच रहे, वो देखिए भाई ये काम न करो, ये दीनी मजलिस है, गुनाह काम यहाँ न करो। और चीजों से परहेज मस्जिद है जी, मस्जिद ऐसे काम न करें आप लोग, अल्लाह को जज़ा खैर दे। बहुत खतरे की नुकसान की बात है, जगह जगह से फोटो खींचने की रोशनियां हो रही हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए हम सबको। इसको अपनी जेब में रख दें, इसको अपनी जेब में रख दें और तवज्जो से सुने, बड़ी अहम नशिस्त है। जज़ाकल्लाह। कोई अब इसकी हिम्मत ना करे, ये काम ना करे। सब खास ये है कि अल्लाह ने हमें जो है इस काम के लिए भेजा है, हम सब इस काम वाले हैं। हर मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाला है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे को पढ़ने वाले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हर उम्मती के जिम्मे काम है, हर उम्मती के जिम्मे काम है, मर्दों के जिम्मे भी है और मस्तूरात के जिम्मे भी है। इस काम को हमने अपना असल काम बनाकर और अपनी जिंदगी का मकसद बना के इस काम को करना है। अल्लाह ताला आप हजरात के इस इज्तिमा में आने को, यहाँ बैठने को, अमाल में शरीक होने को अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए और अल्लाह ताला अपनी रजा का जरिया बनाए, हम सब से और पूरी उम्मत से अल्लाह ताला राजी हो जाए। तो दरख्वास्त यह है कि इस काम को हमने अपनी जिंदगी का मकसद बना के करना है, इसको असल बनाना है। सारी जरूरतें, सारे काम बाद में और हुजूर वाला काम पहले। ऐसे करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। हाँ, सारी जिंदगी इस काम को करना है, सारी जिंदगी इस काम को करना है, अल्लाह ताला को राजी करना है, अल्लाह ताला को राजी करना है। इस काम को करने वालों से अल्लाह ताला राजी होते हैं और अल्लाह ताला अपनी मददों को और अपनी रहमतों और बरकतों को नाज़िल फरमाते हैं। इरशाद फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर ये बस्तियों वाले ईमान ले आते और तक़वा इख्तियार कर लेते, अलबत्ता इन पर आसमान से और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते। अल्लाह ताला की तरफ से बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। तो हमने अमाल का इत्माम करना है। दुनिया की चीजें और दुनिया की जरूरतें ये तो पूरी हो ही जाती हैं, और कोई जरूरत रह भी गई तो कोई बात नहीं, कोई जरूरत पूरी ना हो सकी तो कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह हमसे नाराज ना हो, अल्लाह ताला की नाराजगी हम पे ना उतरे, अल्लाह हमसे राजी हो जाए और अपनी बरकतों की और रहमतों के दरवाजे अल्लाह खोले। और मुसलमान ईमान वाले तो अमाल से अपनी जरूरत पूरी करते हैं, अल्लाह ताला से अमल करके अपनी जरूरत पूरी कराते हैं। जी, पैसों से, माल से, चीजों से अपनी जरूरत पूरी करना ये तो काफिर भी करते हैं, गैर मुस्लिम भी करते हैं। हम जरूरत पूरी करेंगे चीजों से, लेकिन इस पर यकीन नहीं रखेंगे। यकीन अल्लाह ताला की ज़ात हाली पर होगा।
دکان سے پیسہ ملتا ہے لیکن دکان کو رازق نہیں سمجھیں گے کہ دکان میں نہیں جاؤں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ ارے روزی تو اللہ کے ذمے ہے، روزی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھی ہے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. زمین پہ چلنے والا ہر انسان، ہر جانور، اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں، اس کے رہنے کی جگہ جانتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ فی السماء رزقکم وما توعدون ورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. کہ تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اور آسمان اور زمین کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی کی قسم کھا رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ بات یقینی ہے، سچی ہے، ایسے ہی جیسے کہ تم آپس سے بات کرتے ہو. رزق تمہارا آسمانوں میں ہے اور جن چیزوں کو تم سے وعدہ کیا گیا ہے. تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، کوشش کرنی ہے اور روزی کے لیے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، لیکن زیادہ وقت، زیادہ محنت، زیادہ کوشش دین پر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے کہ میرا دین جب مٹ رہا تھا اور مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے حکموں کو توڑ رہے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہے تھے، اس وقت تم نے میرے دین کے لیے کیا محنت کی؟ میرے دین کے لیے کیا محنت کی؟ میرے دین کو زندہ کرنے کی کتنا وقت دیا، کتنا وقت لگایا؟ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم سے یہ سوال ہوگا. ہر آدمی، ہر ساتھی اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ میں دنیا کے لیے کتنا وقت دے رہا ہوں اور دین کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنا وقت دے رہا ہوں. اس لیے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑے، ایسے کام بھی سب سے بڑا. اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے ہم نے کرنا ہے. مقصد کسے کہتے ہیں؟ مقصد کہتے ہیں کہ آدمی مقصد کو قربان نہیں ہونے دیتا، مقصد کو مقدم رکھتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو قربان کرتا ہے. آدمی نے دکان کو، کاروبار کو مقصد بنایا ہے، گھر سے نکلنے لگا اپنے دکان پہ جانے کے لیے، پیچھے سے بیوی نے کتا پکڑا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بچے کو تو بہت تیز بخار چڑھ گیا، 102 103 بخار چڑھ، ایک دم چونک جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. لیکن پھر ہاتھ میں بندی ہوئی گھڑی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، سر ہلا دیتا ہے کہ اب میں نہیں رک سکتا. حالانکہ بچے سے بہت محبت ہے اور بچے کے ایک چھوٹی سی تکلیف اس کو برداشت نہیں ہے، لیکن چونکہ دکان کو، کاروبار کو مقصد بنایا ہوا ہے، اس وقت بیٹے کی محبت کو دکان کے آگے قربان کرتا ہے. کہتا ہے بیوی سے کہ میں جا رہا ہوں، دکان جا رہا ہوں، وہاں پہنچ کر جو دکان پہ کام کرنے والا لڑکا ہے اس کو بھیج دوں گا، وہ ڈاکٹر یا لے جائے گا، دوائی لا کے دے دے گا. میں اب نہیں رک سکتا. جیسے آج ہم نے اپنے کاروبار کو، دکان کو اور کارخانے کو اور کھیتی باڑی کو جیسے اپنا زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، ہم جو ہے دین کو اور دین کی عالی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا رہے ہیں. اس کو مقدم رکھیں، اس کے آگے اس کے تقاضوں کو اصل بنائیں، اس کے تقاضوں کو مقدم کریں. اللہ رب العزت ہم راضی ہو کر دین کو زندہ فرمائیں گے، اور جب دین زندہ ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوں گی. آج امت کا المیہ یہ ہے کہ امت اللہ کی مدد سے محروم ہوگی. امت آج اللہ کی مدد سے محروم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم بھی اس لیے ہوئی کہ امت نے دین پر چلنا چھوڑ دیا، امت میں سے دین نکل گیا. اور جب دین کی محنت زندہ ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ دین زندہ ہوگا، ہر مسلمان سنتوں پہ زندگی گزارنے والا ہوگا، اور جب دین پر چلنے والے ہوں گے تو اللہ رب العزت کی مددیں ان کے ساتھ ہوں گی، اللہ کی وسعت ان کے ساتھ ہوگی، اور برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. آج سامان کی کمی نہیں ہے، چیزوں کی کمی نہیں ہے، اللہ کیسے برکت اٹھا لی گئی ہے، بے برکتی ہو گئی ہے. اس لیے چیزوں کے ہوتے ہوئے لوگ محتاج ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں. چیزیں موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے برکت اٹھا لی ہے. میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اب ہم نے یہ دعوت والا کام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے ساری زندگی کرنا ہے، موت تک کرنا ہے. ساری زندگی اس کام کو کرنے کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ آپ میں سے سبھی تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ ہاں، اس کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے اور اس کو اپنا اصل کام بنانا ہے، اور موت تک اس کام کو کرنا ہے. موت بھی ہماری آئے، دعوت دیتے دیتے آئے. ہمارے پرانے بزرگ تھے، ڈرائیونگ کی بات ہے، وہ مرکز سے گئے بازار میں گشت کے لیے، وہاں ادارے کے لوگوں کو جمع کیا اور ایمان یقین کی بات کر رہے تھے. پہلے گشت کیا، نماز سے پہلے نماز کے بعد بات کر رہے تھے.
بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو گئے، کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے، بیٹھ گئے، قبلے کی طرف منہ کیا اور قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ گئے دانی لکوٹ پر، اور دانا ہاتھ اپنے دانے رخسار کے نیچے رکھا جو سنت طریقہ لیٹنے کا ہے، اس طرح لیٹے۔ جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران ہو گئے کہ حاجی صاحب کو کیا ہو گیا، اتنی اچھی بات کر رہے تھے، ایمان یقین کی بات کر رہے تھے، دل پہ بہت اثر ہوا تھا، کچھ کہا نہیں اور بات روک دی، بیٹھ گئے، لیٹ گئے۔ لیکن یہ لیٹ کر دائنی کبر پہ لیٹ کے اونچی آواز سے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اونچی آواز سے کلمہ پڑھا اور انتقال ہو گیا۔ دعوت دیتے دیتے کتنی مبارک موت، کسی کی موت کاروبار کی فکر میں آتی ہے، کسی کی موت بچوں کی فکر میں آتی ہے، کسی کی موت کس فکر میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت نصیب فرما دیں، آتا ہے کہ جس حال پر تم زندگی گزارو گے اسی حال پر تمہاری موت آئے گی، اور جس حال پر موت آئے گی اس حال میں قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ۔ اب دنیا کے اعمال، دنیا کی زندگی اس پر دارومدار ہے، جیسے تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون، جیسے زندگی گزارو گے ویسی اسی حال میں موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی کل قیامت کے دن انہی جذبات پر، انہی خیالوں میں، انہی فکر میں اور اسی جذبے میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ دین کی محنت کرنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے چلنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اونچا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ اور صحابہ کے ساتھ ہر صدی کے، ہر زمانے کے دعوت والی محنت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قبول فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ اس مبارک محنت کو ہم مرد بھی، مسئولات بھی، آخری زندگی تک اس کو کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہماری یہ محنت قبول ہو جائے۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ، ولک الشکر کلہ، ولک الخلق کلہ، ولک الملک کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، نسألک من الخیر کلہ، ونعوذ بک من الشر کلہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، وتبارک اسمک، وتعالی جدک، وجل ثناؤک، ولا الہ غیرک۔ الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجوّلنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا عنك ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ول علينا بفضلك وكرمك خيارنا ولا تولي علينا بذنوبنا شرارنا اللهم ول علينا بفضلك وكرمك خيارنا ولا تولي علينا بذنوبنا شرارنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم فل أسلحتهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم اللهم اهد أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ پوری مغفرت میں ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے اپنے قصوروں کا اعتراف ہے اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور تمام قصوروں سے درگزر فرما دے آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما نیک زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ آپ کے حکموں پر زندگی گزارنے کی اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ایمان کامل یقین نصیب فرما یقین کامل نصیب فرما اپنی ذات عالی سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما اے اللہ سچی محبت نصیب فرما سچی محبت نصیب فرما اور اے اللہ سنت والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما ایک سنت کو
آپ کی مبارک اور نورانی ایک طریقے کو پورے عالم میں زندہ فرما، اے اللہ پورے عالم میں زندہ فرما، سب مسلمانوں کو یہ سنت والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما، غیروں کی ناپاک گندی معاشرت سے، غیروں کی ناپاک گندی معاشرت سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، مسلمانوں کو اس سے دور فرما، اور گندی معاشرت کو مسلمانوں سے دور فرما۔ اے اللہ سنت والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما، گھر میں، گھر سے باہر، کاروبار میں، ہر مقام پر، اے اللہ ہر موقع پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ کی مسنون و مبارک دعائیں ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی نمازوں پر یقین نصیب فرما، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، مردوں کو مسجد میں آ کر باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور مستورات کو اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں میں 100% مسلمانوں میں نماز کو زندہ فرما، اے اللہ 100% مسلمانوں میں نماز کو زندہ فرما، اے اللہ خشوع خضوع والی نمازیں پڑھنے کی، خشوع خضوع والی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نماز پر یقین نصیب فرما، اور نماز پڑھ کر اپنے سے مانگنے والا بنا، اپنی ہر ضرورت نماز پڑھ کے آپ سے پوری کرانے والے بن جائیں، اے اللہ سے توفیق عطا فرما، اپنی ہر پریشانی نماز پڑھ کے آپ سے دور کرانے والے بن جائیں، اے اللہ سے توفیق عطا فرما، اپنی بیماریوں کو نماز پڑھ کر آپ سے دور کرانے والے بن جائیں، اے اللہ سے توفیق عطا فرما، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نماز پڑھ کر آپ سے لینے والے اور آپ سے پریشانیوں کو دور کرانے والے اور آپ سے اپنی بیماریوں کو دور کرانے والے، اے اللہ ہم سب کو پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرما، نماز 100% پورے عالم میں زندہ فرما، اے اللہ ہماری مساجد کو، اے اللہ ہماری مساجد کو مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دعوت اور تبلیغ کے ٹھیے اور جتنے دینی مراکز جہاں پر دین کی محدودی آپ کو پسند ہے، اے اللہ ان سب کو قبول فرما اور ان سب کی حفاظت فرما، اپنوں کے شرور سے بھی اور غیروں کے شرور سے بھی، اپنے جو باطل والوں کے لیے آلہ کار بنے ہوئے ہیں اور باطل والوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کے شرور سے بھی محفوظ فرما اور ان کو توبہ کرنے کی اور صحیح زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نماز کا ہم سب کو یقین نصیب فرما اور نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ علم نافع نصیب فرما، جہالت سے محفوظ فرما، علم نافع نصیب فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما، قرآن پاک، علوم قرآنیہ اور علوم نبویہ، اے اللہ ان کو صحیح مصداق اور صحیح مفہوم کے ساتھ پورے عالم میں زندہ فرما، پورے عالم میں تمام مسلمانوں کے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مدارس میں، مراکز میں، مکاتب میں، اے اللہ جو محنت کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، آنے جانے والے، ان سب کو قبول فرما اور ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اور یا اللہ ان کی فیوز کو قیامت تک جاری و ساری فرما، اور ان سب میں محنت کرنے والوں کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو، محنت کرنے والوں کو آپس میں جوڑ، محبت، اتفاق نصیب فرما، اور اے اللہ ان کی تمام ضروریات کا، انفرادی، اجتماعی، مدرسے کی ضروریات کا، اے اللہ غیر سے تکفل فرما، ان کی تمام ضروریات کا غیر سے تکفل فرما، کسی مخلوق کے ایک پیسے کا ہی محتاج نہ بنا، کسی مخلوق کے ایک پیسے کا ہی محتاج نہ بنا، اپنے غیر کے خزانوں سے، من حیث لا نحتسب، اپنے غیر کے خزانوں سے عطا فرما، یا اللہ اپنا ذکر کرنے والا ہم سب کو بنا، اے اللہ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے والا بنا، اے اللہ آج تو ایسی مدنی کیفیت چھا گئی ہے، ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، سیاست کی باتیں کرتے ہیں، اس میں مزہ آتا ہے، اور آپ کا پاک نام لینے میں لذت نہیں آتی، آپ اپنے پاک نام کی لذت سے آشنا فرما، ہمارے دلوں کو ہر وقت اپنے ذکر سے آباد فرما، ہماری زبانوں کو ہر وقت اپنے ذکر سے تر و تازہ فرما، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر موقع کی اور ہر وقت کی مصنون اعمال اور مصنون دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کو اے اللہ جوڑ نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، آپس کے اختلافات سے محفوظ فرما، اے اللہ مسلمانوں پر پریشانیوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا،
مصیبتوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹ چکے، اجتماعی پریشانیاں، انفرادی پریشانیاں، اے اللہ اپنے کرم سے سب مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ بہت سے بھائیوں نے زبانی کہا، بہت سے بھائیوں نے پرچے لکھ کے بھیجے، اے اللہ ان کے بیماروں کو صحت نصیب فرما، ان کے اور ہمارے سب بیماروں کو اللہ پوری صحت نصیب فرما، جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادا ہونے کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ حلال پاکیزہ برکت والی روزی نصیب فرما، روزی کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما۔ اور یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جو اپنے بچوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کو جوڑ والے نیک رشتے ملا دیجیے، جوڑ والے نیک رشتے ملا دیجیے۔ جن میاں بیوی میں ناچاقی ہو گئی ہے اے اللہ ان کی ناچاقیوں کو دور فرما کر آپس میں دلوں کو ملا دیجیے، آپس میں میاں بیوی کے دلوں کو ملا دیجیے، آپس میں جوڑ نصیب فرما دیجیے، اور پورے دین پر چلنے کی اور دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کی اولاد ہے بگڑ گئی ہے اے اللہ ان کی بگڑی اولاد کو سدھار دیجیے، اے اللہ ان کی بگڑی اولاد کو سدھار دیجیے، ان کو نیک صالح بنا دیجیے، اے اللہ بگڑوں کو سدھارنے والے بھی آپ ہی ہیں، اولاد عطا فرمانے والے بھی آپ ہیں، اور بگڑی اولاد کو سدھارنے والے بھی آپ ہیں، اے اللہ ان کی بگڑی اولاد کو سدھار دیجیے۔ اے اللہ جتنی ہماری ضرورتیں ہیں، جتنے بھائیوں نے اپنی ضرورتوں کے لیے پرچے لکھے، زبانی کہا، ان کی تمام ضرورتوں کو، دنیا کی بھی آخرت کی بھی تمام ضرورتوں کو پورا فرما، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ آپ نے کرم نہ فرمایا، آپ نے رحم نہ فرمایا، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے بچا لیجیے۔ اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما، اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ امت کو غیروں کے حوالے نہ فرما، دشمنوں کے حوالے نہ فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آپ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے؟ آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے مولا آقا ہیں۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اب تو امت کو ہدایت نصیب فرما دیجیے، جتنی ٹوٹی پھوٹی محنت ہو گئی ہے اے اللہ اس کو قبول فرما کر امت کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیجیے، اے اللہ امت کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیجیے، گمراہی کے ضلالت کے دروازوں کو بند فرما دیجیے، اے اللہ گمراہی اور ضلالت کے دروازوں کو بند فرما دیجیے اور امت کو ہدایت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اتنا مجمع آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، یہ لاکھوں کا مجمع آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے آپ سے مانگ رہا ہے، اے اللہ آپ کے حبیب، آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کرتے مجھے حیات۔ اے اللہ آپ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، آپ کی طرف سے نقل فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کرتے ہوئے حیات۔ اے اللہ ان سب مسلمانوں یہ سب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کو پورے دین میں چلنے والا بنا، آپس کی دشمنیوں کو ختم فرما، آپس کی دشمنیوں کو ختم فرما، آپس کے اختلافات کو ختم فرما، ایک اور نیک بنا دیجیے، کلمہ حق پر سب کو مجتمع فرما دیجیے۔ اے اللہ کلمہ حق پر سب کو مجتمع فرما دیجیے، اپنے مقبول بندوں میں، اپنے سچے بندوں میں شامل فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنے مقبول بندوں میں اور سچے بندوں میں شامل فرما۔ امت کو اعمال میں کامیابی نظر آنے لگے، امت کو امت اعمال میں کامیابی یقین کرنے لگے، اس کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو بدل دیجیے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجیے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجیے، اپنے ہر غیر کا یقین ہمارے دلوں سے نکال دیجیے، اپنی ذات عالی کا یقین ہمیں نصیب فرما دیجیے، اپنی ذات عالی کامل یقین ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، آپ سے ہی مانگتے ہیں، آپ سے ہی سوال کرتے ہیں، اے اللہ پوری امت کی ہدایت کی آپ سے بھیک مانگتے ہیں، آپ کے در کے ہم بھکاری ہیں، اے اللہ آپ سے مانگتے ہیں
اپنے کرم سے پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، امت کے بچے بچے کو ہدایت نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ہدایت نصیب فرما، وہ بھی آپ کے بندے ہیں اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اے اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، ان کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا لیجیے، اے اللہ جو بغیر کرنے کے دنیا سے چلا گیا، آپ کا فیصلہ ہے وہ جہنم سے کبھی نکل نہیں سکتا، اے اللہ ان پر بھی رحم فرما، ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، ان کو کلمہ پڑھنے والا، ایمان لا کر اعمال کرنے والا اور دین کی محنت کرنے والا بنا دیجیے، آپ کے ارادے کی دیر ہے، ساری انسانیت کی قلوب آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہے بھیج دیں، یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب، پوری انسانیت کے قلوب کو اپنی طرف پھیر دیجیے، اے اللہ اپنا بنا لیجیے، پوری انسانیت کے قلوب کو، خاص طور سے مسلمانوں کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دیجیے، اے اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما، ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما، پورے دین کو پورے عالم میں زندہ فرما، ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما، اخلاص کی طور سے مالا مال فرما، دعوت والی محنت کو اے اللہ پورے عالم میں زندہ فرما، اس کے اصول آداب کے ساتھ صحیح نہج پر پورے عالم میں زندہ فرما، ہمارے اس اجتماع کو انتہائی قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو انتہائی قبول فرما، جنہوں نے بات کی اور سب سننے والوں کو، بات کرنے والوں کو اے اللہ سب کو قبول فرما، جو اس میں آئے ہیں اور جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے اے اللہ سب کو ہی قبول فرما، سب کو ہی قبول فرما، دنیا آخرت کی راحتوں سے، دنیا آخرت کی پریشانیوں سے اللہ کو محفوظ فرما اور دنیا آخرت کی راحتیں نصیب فرما، اور یا اللہ جتنی جماعتیں آپ کے راستے اب نکل رہی ہیں، پہلے نکل چکی ہیں، اندرون ملک یا بیرون ملک جانے والی جماعتیں، ان کی رکاوٹوں کو اے اللہ عافیت کے ساتھ جلد از جلد دور فرما کر اپنے مقام تشکیل پہنچنے کی اور دین کی محنت کرنے کی اور مسلمانوں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سب جماعتوں کی حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، ہر طرف سے پوری حفاظت فرما، ہر طرف سے پوری حفاظت فرما، ہمارے ملک کی جماعتیں ہوں، دنیا بھر کے ممالک سے نکلنے والی جماعتیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما، ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اس میں محنت کرنے والے، اس میں کوشش کرنے والے اور اس میں خدمت کرنے والے اے اللہ سب کو ہی قبول فرما، سب کو ہی قبول فرما، ان کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے بیماروں کو صحت نصیب فرما، اے اللہ جو اس اجتماع میں آئے ہیں سب کو ہی قبول فرما، کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ سب کام کرنے والوں میں سے، تبلیغی کام کرنے والوں میں سے کسی کو ہی محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو ہی محروم نہ فرما، اور سب کو اپنی محبت نصیب فرما اور سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، مسلمان جہاں کہیں آباد ہے، پہاڑوں میں، جزیروں میں، صحراؤں میں، جنگلات میں، ہموار زمینوں میں اے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما، اے حفیظ حفاظت فرما، اے حفیظ حفاظت فرما، آپ حفاظت فرمائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کی حفاظت کافی ہے، آپ حفاظت نہ فرمائیں تو کوئی ان کو بچا نہیں سکتا، اے اللہ امت کے بچے کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کے بچے کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی، اے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی، ان کے کاروبار کی، ان کے بال بچوں کی، اے اللہ غزے کے مسلمانوں کی ہر چیز کی پوری حفاظت کرنا، مسلمانوں کی ہر چیز کی پوری حفاظت کرنا، اے حفیظ حفاظت کرنا، آپ کے علاوہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے کرم سے ساری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ دعوت والی محنت کو ساری امت میں زندہ فرما، پوری دنیا میں عام فرما، ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما، اے اللہ ساری زندگی مقصد بنا کر اس کام کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، جن بھائیوں نے عزم کیا، ہاتھ اٹھا کے اشارے کیے، ان سب کے عزم کو قبول فرما اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان کو دعوت والی محنت کے لیے قبول فرما، ہر مسلمان کو داعی بنا، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قبول فرمایا، اے اللہ ہم کو ان سے بہت زیادہ محتاج ہیں، ہم بہت زیادہ کمزور ہیں، ہم کمزور و ضعفاء سے بھی کام لے لیجیے اور ہم کمزور و ضعفاء کو بھی قبول فرما لیجیے، اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے، ہمارے بچوں کو قبول فرما، ہماری مستورات کو قبول فرما، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما، اے اللہ مبارک بھیج کے لیے سارے مسلمانوں کو قبول فرما، اے اللہ جو مانگا بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے اپنے کرم سے عطا فرما، جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، اے اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما اور سب کو اپنے مقبول بندوں میں اور سچے بندوں میں شامل فرما، سب کو داعی بنا، پوری زندگی مبارک محنت کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما،
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر كل ما استعاذك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے اللہ، سب بھائی جو آئے ہیں یہاں مسجد میں اور سارے پنڈال میں اور آس پاس یہ پہاڑیوں پر جگہ جگہ سارے ہمارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سب کو قبول فرما، کسی کو محروم نہ فرما، اللہ سب کو قبول فرما، سب کو صحت و عافیت نصیب فرما، اور سب کو دین پر چلنے والا بنا اور دین کی محنت کرنے والا بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله واصحابه وامته اجمعين برحمته يا ارحم الراحمين. السلام عليكم.